अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल उर्दू टीवी और आप तमाम नाजरीन का नेशनल उर्दू टीवी के लाइव स्टूडियो पर इस्तकबाल है। तो नाजरीन चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अहम मौजू। ईद उल अज़हा के उन्वान के तहत हम आपके सामने बात करेंगे और उसके फ़ज़ाइल को बयान करेंगे और हुकूमत की मुतनफ़िराना पॉलिसी जो मुसलमान के साथ जुड़े हुए हैं हम आपको उसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बताएंगे। और साथ ही साथ ये लॉकडाउन जो आज मुसलमानी त्यौहार से जुड़ा हुआ है उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है, उससे पहले भी ख़त्म था, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए नाजरीन बढ़ते हैं हम असल मौजू की तरफ। नाजरीन, जिलहिज्जा साल के 12 महीनों में उसका मुनफरिद मकाम है। इस्लाम के अरकान में एक हज है जिसको आलमियत अता की गई है, जिसके लिए ज़रूरी है कि पूरे आलम इस्लाम से काबा मुक़द्दसा पहुँचे। यह एक ऐसा महीना है जिसकी अपनी ख़ास हैसियत व मकाम है, उसकी खुसूसियात के शरीक कोई दूसरा महीना नहीं। इसी वजह से इस ईद का नाम ईद उल अज़हा है, जिसके माना कुर्बानी के हैं, जिसमें दोगाना नमाज इशराक के वक्त से शुरू हो जाता है। ईद उल अज़हा की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ी जाए ताकि कुर्बानियों के अमल को शुरू किया जाए। उसकी नमाज वाजिब की हैसियत रखती है और इस महीना में जो शख्स यौमुल अरफा का यानी 9वीं जिलहिज्जा का रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता साल के गुनाहों को और आइंदा साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और इस माह के 10वीं तारीख यानी जो कुर्बानी का दिन है, इसमें कोई भी अमल अल्लाह के नज़दीक उतना ज़्यादा महबूब नहीं जितना कि कुर्बानी का अमल है। ज़मीन में उसका खून गिरने से कबल दरबार इलाही में मकबूल हो जाता है और कुर्बानी के हर बाल के बदले कुर्बानी करने वाले को नेकी अता की जाती है। जिलहिज्जा ईद उल फितर के 2 माह 10 दिन के बाद आती है, जिसका ताल्लुक़ तारीख़ इस्लाम के एक नहायत ही दरख्शां बाब से है। अगरचे ये आम लोगों की नज़र में सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी की यादगार के तौर पर दी जाने वाली कुर्बानियों की जानवरों की कुर्बानी की हैसियत से ज़िंदा है, लेकिन दरअसल ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे हसना की तायीद व तजदीद है। हर साल मुसलमानान आलम करोड़ों जानवरों की कुर्बानी करके जानिसारी के उस वाक़या की पुरखुलूस यादें ताज़ा करते हैं जो आज से तकरीबन 5,500 साल कबल अरब की सरज़मीन में अल्लाह के घर के पास पेश आया था। कैसा रिक्कत अंगेज़ व ईमान अफरोज़ होगा वो मंज़र जब एक बड़े और शफीक बाप ने अपने नौखेज़ लख्ते जिगर से कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब देखा हूँ कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तो मत तो सुना तेरी क्या राय है। लायक फ़र्जंद जो अभी बच्चे के ही उम्र में थे बिला तामुल कहा, या अबति फ़अल मा तुअमर सजदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। कहा, बाबा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है परवरदिगार के जानिब से आप वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। और फिर अखलास व वफा के उस पैकर ने खुशी खुशी अपनी मासूम गर्दन ज़मीन पर इसलिए डाल दी कि अल्लाह की रज़ा और हुक्म की तामील के लिए उस पर छुरी फेर दी जाए। एक ज़ईफ़ और हमदर्द बाप ने अपने महबूब लख्त जिगर के सीने पर घुटना टेक कर उसकी मासूम गर्दन पर उसने छुरी फेर देने का इरादा कर लिया कि उसके रब की मर्ज़ी और हुक्म यही है। ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इताअत व फरमा बरदारी का ये बेनज़ीर मंज़र को देखकर रहमत खुदाबंदी जोश में आ गई और निदा आई, वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन। ए इब्राहिम, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया और इसी तरीके से हम फरमा बरदारों को जज़ा दिया करते हैं। बेशक यकीनन ये खुली आजमाइश थी। ईद उल अज़हा से हमारी तारीख़ का
ایک ایسا واقعہ وابستہ ہے جو اطاعت کی اعلیٰ وارفع مثال پیش کرتا ہے۔ یہ واقعہ سننے سے مسلمانوں کے ایمان کی پختگی کی تجدید ہو جاتی ہے۔ فی الواقع حقیقت اسلامی اور شریعت الہی کی تعبیر و تصویر ہے۔ خداوند قدوس کو اسلام کی جس حقیقت سے دنیا والوں کو روشناس کرانا مقصود تھا، اس کے لحاظ سے اگر کوئی زندگی اسوہ حسنہ ہو سکتی تھی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اسلام کے پہلے داعی تھے۔ ان کا وجود یکسر پیکر اسلام تھا، ان کا ہر عمل حقیقی اسلام کا اعلیٰ نمونہ تھا جو پیروان اسلام کے لیے اسوہ حسنہ ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے تمام اعمال صفحہ گیتی میں محفوظ کیے اور ان کی داستان زندگی کو جامع دوام حاصل ہوئی، اور ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ سے ہی دنیا کے سامنے اسوہ ابراہیم کی لازوال زندگی کا عجیب و غریب منظر حج کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے۔ تاریخ ہزاروں برس کا سفر طے کرنے کے بعد ہر سال اپنے آپ کو دہراتی ہے تاکہ اسلام کے داعی اول کی زندگی ایک مرتبہ پھر دنیا والوں کے سامنے صبر، ضبط، ایثار و اعتدال، قربانی، توحید پرستی، فنا فی اللہ کا جذبہ، نفس کشی، زندگی کو ذات الہی پر نچھاور کرنے کا سبق پیش کیا جائے۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ کا سبق جو دنیا والوں کو بار بار پڑھایا جائے، جو کہ دنیا میں آنکھ کھولتے ہی انہوں نے چاروں طرف بت پرستی کے مناظر دیکھے تھے اور پورے معاشرے کو بتوں کے سامنے سجدہ زیر ہوتے دیکھے تھے، لیکن بیزار اور بے سروکار تھے ان بتوں سے خلیل اللہ۔ ان کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ بلا شبہ حقیقت اسلامیہ ہی کا کرشمہ تھا جس نے اس کے دل میں اندیکھے محبوب کے عشق کی آگ لگا دی تھی، جس کی زد میں ماں سوا خاکستر ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان کے اہل خاندان سنگ تراش کر پرستش کے لیے رنگ برنگا صورتیں بناتے تھے تو ان کی زبان حقیقت بیان سے انکشاف ہونا فطری تھا کہ تم جن بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، البتہ مجھے اندیکھی ذات سے سروکار ہے جس نے میری خلقت بنائی، مجھے اس اللہ سے سروکار ہے جو میری زندگی اور موت کا مالک ہے اور بے ساختہ فرمائے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور موت سب پروردگار عالم کے لیے ہے جو دونوں جہان کا رب ہے۔ بہرحال ناظرین، بڑے قلق کے ساتھ اور افسردگی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ملکی سیاسی نظام متفرانہ کردار اور ظلم پر مبنی لاک ڈاؤن جو نشانہ و بہانہ کے مطابق ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ آج ایک اہم مسئلہ درپیش ہے جو اس سے قبل عید الفطر میں تھا۔ عبادت گاہیں، مدارس و مساجد بند تھے۔ حضرت گرامی، تعلیم روک دی گئی اور اس وقت متاثرین کی تعداد بڑھتی چلی گئی تو لاک ڈاؤن لگایا گیا تو مسلمانوں نے بھی حکومت کی احکامات کو مانے اور انہوں نے جو لاک ڈاؤن نافذ کیا ان کے مطابق اپنی عبادت گاہوں کو چھوڑا، مسجدوں میں تالے مار دیے اور عید الفطر کی نماز یہاں وہاں ادا کر لیا۔ محترم ناظرین، یہ ان کے لیے ایک اہم مسئلہ تھا جو انہوں نے اپنی عملی زندگی میں انہوں نے اس چیز کا عمل کو کیا۔ لیکن حضرت گرامی، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب جب کہ پوری دنیا سے متاثرین کی تعداد کرونا وائرس سے جڑی ہوئی جو باتیں ہیں کروڑوں کی تعداد میں شمار کی جا رہی ہے اور مہلکین کی تعداد پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں شمار کیے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت کرونا وائرس کو ہٹا دیا گیا، کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کو ہٹا دیا گیا۔ لیکن اب جب کہ مسلمانوں کے تہوار درپیش ہے، سامنے ہے، تو ان ایام کو نشانہ بناتے ہوئے لاک ڈاؤن لگایا گیا اور جو ہی مسلمانوں کے تہوار ختم ہوتا ہے لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے اور نہ رام مندر کا نرمان کو سوچ بیٹھے ہیں۔ یہ بہت ہی متفرانہ کردار ہے ملکی سیاسی نظام کا جو انہوں نے مسلمان کے ساتھ کر رکھا ہے، جوڑ رکھا ہے۔ حضرت گرامی، ہمیں کسی قسم کی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی ہے۔ آج مسلمان پریشان ہے اور اس سوچ میں پڑے ہوئے قربانی کیسے ہوگی اور مارکیٹیں نہیں لگیں گی۔ بہرکیف ہم اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی بھی نماز کو ادا کریں گے اور صبر ضبط کے ساتھ کریں گے۔ حالات ہمیشہ اسی طریقے سے
نہیں بگڑا رہے گا، حالات استوار ضرور ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مسائل کو، چاہے وہ ملکی سیاسی مسائل ہوں یا معاشرتی مسائل ہوں یا خانگی مسائل ہوں، ہم اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں تلاشیں گے اور ان کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ ہم کسی بھی منترالے کے اندر، کسی بھی آفس کے اندر میں جا کر کے اپنی ذلت نہیں اٹھائیں گے اور نہ ہی ان کے سامنے گریں گے۔ اس سے تماشا دیکھنے والے مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے مزہ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس مکمل ایک دستور حیات ہے، ایک نظام ہے جو اللہ کی جانب سے ہے۔ آج مسلمان در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے در پر جا رہے ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کو لے کر کے ساری دنیا کے اندر میں سکہ جمایا اور اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ کسی قسم کے بھی نظام میں کمی نہیں آئی۔ اگر ہمارے پاس کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ہمیں قرآن حدیث میں تلاشنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ محترم ناظرین، بہت سارے ایسے مسائل ہمارے سامنے مسلمان بھائیوں آتے ہیں جو ہمارے سامنے دیگر ائمہ نے ان حدیث کو لیا ہے، بلکہ ایک ہی حدیث کو کئی راوی بیان کرتے ہیں اور ہمارے ائمہ کرام وہاں پر ہر کوئی الگ الگ روایت کو لیتے ہیں، وہاں پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایسے مسئلے آتے ہیں جہاں پر کہ مسلمانوں کے راستہ ہموار ہو سکے، ہم روایت کو ڈھونڈیں اور ایسے مسائل کو تلاش کریں، دوسرے صحابی کی بھی روایت کو، دوسرے ائمہ کی روایت کو بھی عمل کریں، اور تاکہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ آسان ہو سکے۔ لہذا ناظرین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمایا، اور قربانی کے مسئلہ کو اتنا، محترم ناظرین، اتنا بھاری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ یہ قربانی ایک بکرا ذبح کیا، جس نے فرمایا میرے طرف سے ہے اور یہ میرے اہل خاندان کی طرف سے ہے اور یہ پوری امت کی طرف سے ہے۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور انہوں نے قربانی نہ کر سکا، تو ناظرین ایسے مسئلے ہمارے پاس ہیں تو ہم ان مسئلوں ان مسائل پر عمل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ ہم عید الاضحیٰ کی نماز اگر عیدگاہ میں نہیں پڑھنے کی اجازت ملتی ہے، اپنے مقامی مساجد میں ہم ادا کریں گے، اور بہت ہی مہذب انداز میں ہم قربانی بھی کریں گے، اور کسی قسم کے بھی ہم شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن حالات کو ضرور بدلے گا۔ نظام ہے وہ نامکمل ہے، اس میں کجی ہے۔ محترم دوستو، یہی نظام حیات کو لے کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر میں بھائی بھائی سے جوڑ دیا، ظلم بربریت کو ختم کر دیا، دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ مسلمان آج پریشان ہیں، اپنے مسائل کو دوسروں کے سامنے لے جانے کو تیار ہیں اور اپنے آپ کو ذلت و رسوائی کے دہانے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ذلت ہے۔ لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپنی قربانی کے، آپ کو اگر وسعت نہیں ہے محترم دوستو، ایک بکرا ذبح کیجئے، پورے خاندان والوں کی طرف سے کیجئے۔ اگر یہ وسعت ہے تو آپ الگ الگ کر لیجئے، لیکن کسی قسم کا انتشار پیدا نہ ہونے دیجئے۔ اگر ہم کو ایسی ضرورت پڑتی ہے، ہم عیدگاہ نہیں جا پاتے ہیں، اپنے مساجد میں نماز ادا کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہندوستان کے اندر میں ہمیں باوقار اور باعزت زندگی عطا فرمائے۔ یہ آج کا اہم موضوع تھا جس پر ہم نے آپ کے سامنے چرچا کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری بات آپ کو، ہمارا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آ جائے تو آپ ضرور لائک کر دیجئے، اور محترم ناظرین، اور سبسکرائب، اگر ہمارے نئے ساتھی ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ اس سے ہمارے چینل کو مضبوطی ملے گی اور ہمیں بھی لگے گا کہ ہماری محنت رنگ لا رہی ہے۔ لہٰذا محترم ناظرین، آپ سے درخواست کی جاتی ہے ہماری اس ویڈیو کو دوسرے بھائی تک بھی پہنچائیے، اہم جانکاری ان کو دیجیے، اور لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ شکریہ۔ میں آپ کا دوست وسیم ندوی۔